बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम इमरान खान साहब की लाइफ का मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर गौर करेंगे कि वेदर उनका रोल जो है वो एज़ अ प्लेयर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था, एज़ अ फाउंडर ऑफ शौकत खानम उनका रोल बड़ा अच्छा था, नमल यूनिवर्सिटी का या एज़ अ नेशन बिल्डिंग में उनका क्या रोल था। ये खान साहब की वैसे तो खान साहब की ज़िंदगी का हर रोल ही एक रोल मॉडल है, लेकिन एक पहलू जो है वो एक पहलू खान साहब की ज़िंदगी का हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में और एनालाइज करेंगे कि उसका मकसद क्या था। ये मैं छोटी सी एक वीडियो आपके सामने चला रहा हूँ। अब मेरे कुछ दोस्तों को हो सकता है इसमें समझ ना आई हो क्योंकि ये इंग्लिश में है, तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मकसद, इस वीडियो का छोटा सा क्लिप जो है नेशन बिल्डिंग में खान साहब का रोल क्या है और इसका मकसद क्या है। इसमें खान साहब ये फरमाते हैं, दो चीज़ें हैं। वो ये फरमाते हैं कि आप हारते उस वक़्त तक नहीं हो जब तक आप हार मान नहीं लेते हो। हार जीत की जो लड़ाई है, इसमें जो विनिंग आएगी ये एक जहनी लड़ाई है, फिजिकल लड़ाई नहीं होती। हार जीत की दिमाग की लड़ाई है, और जब आप दिमागी तौर पे किसी मिशन को क्विट नहीं कर देते, गिव अप नहीं कर देते, छोड़ नहीं देते, आप हारते नहीं हो, आप मैदान में हो। ये क्विट कर देना, किसी काम को छोड़ देना, यही सबसे बड़ी हार है। और खान साहब ने हमारे नौजवानों को बताया है कि ये जो गिव अप नहीं करना, मुश्किल हालात बिल्कुल आएंगे। एक और जगह पे खान साहब ने फरमाया था कि पहले लोग आपको इग्नोर करेंगे कि ये तो है ही कुछ नहीं। जैसे शुरू में आज से 25-30 साल पहले लोग इमरान खान को इग्नोर कर देते थे, फिर लोग आप पे हंसेंगे। कुछ देर गुजरेगी तो लोग आप पे हंसना शुरू हो जाएंगे कि यार ये क्या कर सकता है, ये तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद लोग आपसे लड़ेंगे, जैसे लड़ाई हो रही है, उसके बाद जैसी आजकल लड़ाई हो रही है, और उसके बाद आप जीतेंगे और इंशाल्लाह जीत भी आएगी। अब इस पे दूसरी चीज़ जो खान साहब ने इस छोटी सी कोटेशन में फरमाई है वो है कि ड्रीम रखो, बिग ड्रीम्स, ख्वाब बड़े देखो, बड़े ख्वाब देखो और बड़े ख्वाबों की तकमील का सोचो। मुझे यहाँ पे एक इंग्लिश की कोटेशन याद आ रही है, वो भी मैं आपके नाज़रीन के सामने रखता हूँ। वो ये है कि यू मस्ट हैव अ ड्रीम टू हैव अ ड्रीम कम ट्रू। कि आपने कुछ करना है तो उसका ख्वाब देखना शुरू करो। आप ख्वाब नहीं देखोगे तो आप उसकी तकमील नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कुछ दोस्त हैं जो ये चाहें कि हमने CSS करना है, या हमने अमेरिका जाना है, या हमने कोई बिजनेस करना है, तो जब तक आप उस काम के बारे में उसमें अपने आप को ज़हनी तौर पे इन्वॉल्व नहीं कर लोगे, CSS करना है तो उसमें कमिटमेंट नहीं आ जाएगी कि मैंने CSS करना है, उसका ख्वाब देखना नहीं शुरू कर दोगे कि मैं CSS करूँगा, आप CSS नहीं कर सकते।
آپ نے امریکہ جانا ہے تو آپ نے اس کے خواب دیکھنے ہیں کہ یہ میرے خواب ہیں، تو میں یہ خواب مجھے سونے نہیں دیتے، سوتے ہوئے خواب نہیں دیکھنے، جاگتے ہوئے خواب دیکھنے کہ یہ میرا خواب ہے اور یہ میں نے اس کی تکمیل کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ویئر از اے ول دیر از اے وے، کیونکہ آپ خواب دیکھو، میں طریقہ کار بتاؤں گا، میں آپ کا رستہ نکال کے دوں گا۔ یہی خان صاحب نے فرمایا کہ خواب دیکھو، نوجوانوں کو کہا ہے جی خواب دیکھیں اور بڑے خواب دیکھیں۔ آپ نہیں کرنا ہے، دیکھیں خواب فرسٹ سٹیپ ہے کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے خواب دیکھنا فرسٹ سٹیپ ہے۔ آپ سوچیں 1871 میں وائٹ بردرز یو ایس اے کے، انہوں نے خواب دیکھا پرندے کو دیکھ کے کہ یار یہ پرندہ اڑ سکتا ہے تو انسان کیوں نہیں اڑ سکتا؟ یہ پہلا خواب تھا، سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ لوگوں نے اس وقت مذاق اڑایا، ان کا یار یہ کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن خواب سے ان کا کام کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب خواب سے شروع ہوا تو انہوں نے ہوائی جہاز بنا کے دکھایا، انوینشن کی ہوائی جہاز کی، ایک خواب سے۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ خواب دیکھنا شروع کرو بھائی، اور بڑے خواب دیکھنا شروع کرو، آپ ہی چینج لے کے آ سکتے ہو۔ یہ زندگی ہمارے پاس ایچ ڈے جو ہے ہمارا، دیٹ از اے گفٹ آف گاڈ، اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے اور محنت سے کرنا ہے، ڈائریکشن میں کرنا ہے۔ ابھی بدقسمتی سے آج تک ہمیں جو ہے نا ایسا کوئی لیڈر ہی نہیں ملا۔ لیڈر کا کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کی کیا کیپیبلٹی ہوتی ہے یا کیا اس کی ڈیفینیشن ہے؟ کہتے ہیں کہ جو قوم ہوتی ہے یہ ایک جیسے بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، اور لیڈر ہوتا ہے جو اس کا چرواہا ہوتا ہے، جس کے پاس بڑی سی سوٹی ہوتی ہے، وہ اشارے سے اس پورے ریوڑ کو چلاتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے، لیڈر ڈائریکشن دیتا ہے، اس بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو بھی ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ نے اس طرف مڑنا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے۔ سوچیں، ہم پیچھے سوچیں، کیا کبھی کوئی لیڈر ایسا آیا ہے جس نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے؟ میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں بات کرنا چاہ رہا، لیکن بدقسمتی ہے، میرے بہت سارے جو دوست ہیں ان کو یہ معلوم ہے 1985 میں جب ایم پی ایز ایم این ایز کو یہ دیے گئے نوکریاں بانٹی گئی، میرٹ کو اگنور کر کے، یہ ماشاءاللہ جو ہمارے میاں صاحب ہیں، بڑے میاں صاحب، یہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے۔ میرے ناظرین دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد جتنے ابھی اس دور میں ابھی انسپیکٹر ہوں گے یا ڈی ایس پی ہوں گے یا ڈی سی تک ہوں گے نا، یہ پولیٹیکل نوکریاں بانٹی گئیں، میرٹ کو چھوڑ کے ہر ایم پی ایم این اے کو رشوت دی گئی کہ آپ یہ نوکری لے لو، آپ 5 نوکریاں انسپیکٹر کی لے لو، 5 نوکریاں اے ایس آئی کی لے لو، 3 تحصیلدار کی لے لو۔ آپ ارد گرد دیکھو کہ کتنے لوگ لگے، یہی مافیا ہے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ انہوں نے کسی نے اپنے بیٹے کو، کسی نے بھتیجے کو، کسی نے بھانجے کو بھرتی کروا لیا، یہ مافیا بن گیا۔ خواجہ شریف جیسے، ملک قیوم جیسے جسٹس بن گئے، اپنے آپ کو اس مافیا نے مضبوط کر لیا ہے۔ لیکن قوم کا کیا ہوا ہے؟ قوم کو بھیڑ بکریاں بنا دیا ہے۔ اب دوسری ڈیفینیشن جو لیڈر کی ہوتی ہے نا جی، وہ ہوتی ہے کہ لیڈر پریزنٹ کرتا ہے، پریزنٹ ہمسیلف لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جی میں ہوں، میری آپ نے پیروی کرنی ہے۔ ایک تو میرا تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہیں، اپ ٹو دی بورڈ ہیں، یہ ان کو دیکھو۔ باقی میں اگزامپل پیش کر رہا ہوں اپنی۔ اب سوچیں، آپ کے ایم این اے، ایم پی اے، جس بھی علاقے سے آپ کا تعلق ہے، وہ اگر نادرا کی لائن میں جا کے لگا ہوگا کہ جی لائن میں کھڑے ہو کے لینا ہے، تو ہمیں لائن میں کھڑے ہونے کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو بھی نہیں ہونی، کیونکہ اس نے ایگزامپل فٹ کر دی ہے، اس نے ایگزامپل دی ہے کہ میں کھڑا ہوں، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن کیا آج تک کبھی کسی نے ایسا کیا ہے؟ جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نوکریاں بانٹی گئی ہیں، جو لوگ اہل تھے ان کو لایا نہیں گیا، ایم پی اے کو دے دی نوکری، اس نے 10 لاکھ 20 لاکھ میں نوکریاں آگے بھیج دی، ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمیں آج تک لیڈر نہیں ملا ہے، جو ملے ہیں وہ لیڈر نہیں تھے، بزنس مین تھے، پیسہ شیسہ کمایا، موجیں شوجیں کی اور نکل گئے ہیں۔ لیڈر ملا ہے، ڈائریکشن دے رہا ہے، اور واحد لیڈر ہے جس کو قوم سن رہی ہے،
اور قوم میں ایک ذہنی طور پہ نوجوانوں میں، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے جو 65 to 70% ہے اس نیشن کا، قوم کا، ہمارے پاکستانیوں کا، ان کے دماغ میں، ان کے دل میں ایک ولولہ پیدا ہو گیا ہے، انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ اب یہ سٹیٹس کو کی جو جماعتیں ہیں یہ چاہ نہیں رہی کہ یہ جوش پیدا ہو، یہ چاہ نہیں رہی کہ یہ سٹیٹس کو چینج ہو۔ تمام ادارے شامل ہیں، میں نہیں کہتا کوئی اس میں بچا ہوا ہے۔ وہ خان صاحب نے فرمایا تھا نا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو کوئی رہ نہیں گیا، تمام شامل ہیں۔ یہ الیکٹیبلز شامل ہیں۔ یہ جب ان کو نوکریاں بانٹی جاتی ہیں، ان کو فیورز دی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الیکٹیبلز کو پروموٹ کرو، ان کو مضبوط کرو، کیونکہ ان کو کنٹرول کرنا ایزی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ نے 1 لاکھ ووٹ دے دیا اپنے MNA کو، MP A کو، اب آپ دے کے تو اپنے گھر بیٹھ گئے ہیں، تو وہ کیوں بک جاتے ہیں فٹافٹ؟ ان کو کنٹرول کرنا ایزی ہے۔ ان کو الیکٹیبلز کو مضبوط کیا گیا کہ نیشن نہ بنے، الیکٹیبلز بن جائیں، نیشن نہ ہو، قوم نہ بنے، یہ ہو جائے کہ جی یہ علاقہ فلاں جگیردار کا ہے، یہ علاقہ فلاں انڈسٹریلسٹ کا ہے، یہ فلانا یہاں پہ سیاستدان بڑا مضبوط ہے، جی اس کو لے لیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ چینج بھی خان صاحب لے کے آئے ہیں، مڈل کلاس یہ لے کے آئے ہیں۔ لکیلی خان صاحب کا دور ایسا دور آ گیا ہے جہاں پہ سوشل میڈیا ایز اے پیرل میڈیا آج اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہے۔ ایک بیانیہ، ایک پروپیگنڈا نیشنل ٹی وی پہ بنایا جاتا ہے، 5 منٹ میں اس کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے، 5 منٹ میں۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ پورے نوجوان طبقہ، پوری ہماری قوم اس کام پہ لگی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس خان کو ہم نے گرنے نہیں دینا، اور خان بھی گر نہیں رہا۔ کیا کیا نہیں خان کے ساتھ ہو گیا، آج تک کیا کیا نہیں ہو گیا، خان نہیں گر رہا، خان کھڑا ہے، ہم بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ چیزیں یہ ہیں کہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر دیا ہے، ایک موشن ہمارا دیا ہے، یہ ایک پاکستان کا موشن ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ کتنا بڑا ہے کتنا، لیکن اس کی تمام لائف جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، آپ کے سامنے، ہمارے سب کے سامنے ہے۔ جس بندے کا انٹرسٹ نہیں ہے باہر کے ملک میں، اس نے یار اور جانا کہاں پہ ہے؟ افغانستان ترقی کر رہا ہے، بڑی ترقی کر رہا ہے، چلو ماشاءاللہ اور کرے، اللہ تعالیٰ کرے اور کرے۔ یار ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ کہاں پہ جا کے جائیدادیں بنائیں؟ وہ امریکہ میں تو جا نہیں سکتے، یورپ میں ان کو جانے نہیں دیتا داڑھی والوں کو، تو وہ کہاں بنائیں گے؟ انہوں نے جو بنانا ہے یہیں پہ بنانا ہے۔ تو جب کسی کا انٹرسٹ اپنے ملک میں ہوتا ہے تو اس ملک کے ساتھ بندہ لائل ہو جاتا ہے۔ خان کی سسٹم کے ساتھ لڑائی کیا ہے؟ خان کی لڑائی صرف یہ ہے کہ خان کہتا ہے کہ تمام بندے جو ہیں، تمام ہماری قوم جو ہے وہ قانون کے سامنے ایکول ہے۔ اس میں بڑے بھی شامل ہیں، اس میں منسٹر بھی شامل ہیں، اس میں افسر بھی شامل ہیں، اس میں جنرل بھی شامل ہیں۔ جو مافیا ہے، جو سٹیٹس کو طبقہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم ابو دی لا ہیں، یہ آپ کے لیے۔ ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی ہماری قوم ہی ایسی ہے، جی ان کو کنٹرول ہی ایسے کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو ایک بڑی غور سے سننے والی بات ہے، اگر ہماری قوم ایسی ہو، اگر ہم بائی برتھ یا بلڈ میں ہمارے بے ایمانی ہو، تو یار میں ایز اے سجاد چیمہ ایڈوکیٹ، میں امریکہ میں جاؤں، میں یورپ میں جاؤں، میں دبئی میں جاؤں، تو وہاں پہ جا کر تو میں بے ایمانی کروں، وہاں پہ میں کیوں نہیں کرتا ہوں؟ وہاں پہ تو میری یہ جرت نہیں ہوتی ہے کہ میں ایئرپورٹ پہ یلو لائن کے آگے ایک قدم رکھوں۔ تو یہاں پہ آ کے کیوں ہم جانور بن جاتے ہیں؟ یہاں پہ آ کے ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ہم جانور بن جاتے ہیں، آگے ہو کے اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں کہ میں جلدی نکل جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں لیڈرشپ نہیں ملا، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ یار لائن میں کھڑے ہونا ہے۔ ہماری جو ہے گروتھ ہی نہیں کی، ہماری ایوولوشن ہی ایسی نہیں ہوئی کہ جی ہم نے لائن میں کھڑے ہونا ہے، ہمارا یہ انسانوں کا یہ طریقہ ہے۔ ہمیں معاشرہ کہتا ہے کہ یہاں پہ بے ایمانی کرو، آپ کر نہیں سکتے ہو، آپ کیا کرو گے یہاں پہ جب آ کے؟ تو اس میں ہم سم اپ کرتے ہیں، بہت لمبی ویڈیو شاید ہو جائے گی، ہم اس ایسے ٹاپک کو ہم روز انشاءاللہ ڈسکس کیا کریں گے۔ تو ایک لکیلی ہمیں ہمارے دور میں ایک ایسا لیڈر ملا ہے، ایک ایسا ہمارا موشن ملا ہے جس کو فالو قوم کر رہی ہے۔ چینج آئے گی، کمٹمنٹ کے ساتھ رہنا ہے، ڈی مورلائز کرنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے،
बताया जा रहा है, प्रोपोगंडा किया जा रहा है जी, आप प्लान बन गया जी, प्लान हर चीज़ फिनिश हो गई है जी, फलां आ रहा है जी, आपकी कोई हैसियत नहीं है जी, रिजल्ट बदल जाएंगे जी, ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। हमने खान के साथ खड़े होना है, हमें उसकी पुकार पे खड़े होना है, कुछ नहीं होना है। वोट अपना डालना है, ज़रूर डालना है और भरपूर तरीके से डालना है, और आपको इलेक्शन वाले दिन पता चल जाएगा कि आपके वोट की हैसियत क्या है और चेंज होती क्या है। इंशाल्लाह सबको पता चल जाएगा। बहरहाल मैं बहुत लंबी वीडियो इस वक्त नहीं करना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान कामयाबी और तरक्की करे और प्रॉस्परस हो और हमें देखना नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।